अम, तसव्वुर करें कि एक इंतहाई ताकतवर और जालिम एम्पायर का दौर है। एक ऐसी रियासत जहां हर वक्त निगरानी हो रही है, उनके पास वक्त की सबसे बड़ी फौज है, बेपनाह दौलत है, और हुकूमत एक ऐसी कौम को निशाना बना रही है जो बिल्कुल निहत्ती है। हाँ, और उनके पास ताकत नहीं है, ना ही कोई वसाइल हैं। बिल्कुल, ना वसाइल और ना ही बच निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसे संगीन हालात में जहाँ हर पब्लिक स्क्वायर पर हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो, वहाँ सरवाइव करने का, यानी जिंदा रहने और अपनी तहरीक को बचाने का तरीका क्या हो सकता है? देखें, ऐसे हालात में ना बिल्कुल शुरुआती सतह पर कहानी किसी मैदान जंग से शुरू नहीं होती। सही। जब स्टेट की तरफ से जुल्म अपने उरूज पर हो, तो पहला मसला बगावत का नहीं होता, पोशीदा रहने का या अपनी पहचान को मिटने से बचाने का होता है। फिरौन के मिस्र की मिसाल ले लें, वो बिल्कुल ऐसी थी। यानी एक मुकम्मल टोटलिटेरियन निज़ाम? बिल्कुल। वो सिर्फ एक जालिम हुक्मरान नहीं था, उसने एक ऐसा निज़ाम कायम कर रखा था जहां अवाम की सोच और उनकी फिजिकल स्पेस दोनों पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल था। हाँ। तो ऐसे माहौल में फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से जिंदा रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और आज के इस गहरे जायजे में हम इसी मुज़ाहमत और सर्वाइवल की एनाटमी पर बात करेंगे, यानी इसके अंदरूनी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। हमारे पास आज एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन गहरा माखज़ है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 87। ये आयत हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को दी गई एक इल्हामी हिदायत पर मबनी है। और इसका मिशन क्या है? मिशन ये देखना है कि किस तरह ये चंद अल्फाज दरअसल एक ऐसी कौम के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग का मुकम्मल ब्लूप्रिंट फराहम करते हैं, जिन्हें हर तरफ से मिटा देने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत दिलचस्प बात है। अक्सर लोग इन तारीखी वाक़यात को महज माजी के किस्सों के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो कि वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस ब्लूप्रिंट के अंडरलाइंग लॉजिक को, यानी इसके पीछे छुपी हिकमत अमली को डीकंस्ट्रक्ट करें, तो ये समझ आती है कि जब बाहर का निज़ाम आपको तबाह करने पर तुला हो, तो अंदरूनी निज़ाम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सही बात है। इस वही के अंदर कदम ब कदम वो मैकेनिक्स मौजूद हैं जो किसी भी बिखरी हुई और खौफजदा कम्युनिटी को एक मजबूत और मुत्तहिद कुव्वत में बदल सकते हैं। तो फिर चलिए इस ब्लूप्रिंट को शुरू से समझते हैं। किसी भी अजीम बहरान या मूवमेंट में सबसे पहला सवाल क़यादत का होता है। बताया गया है। देखें, आयत के शुरुआती अल्फाज हैं व औहैना इला मूसा व अखी, यानी और हमने मूसा और उनके भाई की तरफ वही की। यहाँ जो सबक है वो क़यादत की नफ्सियात से जुड़ा है। दोनों को मुश्तरका तौर पर मुखातिब किया गया। बिल्कुल। ये अजीम इल्हामी हिदायत किसी एक फर्द को नहीं बल्कि दो अफराद को दी जा रही है, मूसा और हारून। एक अजीम पैगंबर होने के बावजूद क़यादत का बोझ अकेले उठाने के बजाय मुश्तरका जिम्मेदारी पर मोहर लगाई जा रही है। यहाँ मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। अगर हम इसे आज के कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल लेंस से देखें, तो ये मुझे मॉडर्न को फाउंडर मॉडल की तरह लगता है। अच्छा, किस तरह? देखिए, जब एक नई कंपनी या स्टार्टअप किसी बहरान से गुजर रहा हो, तो सोलो लीडरशिप अक्सर फेल हो जाती है। दबाव बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, अकेला शख्स टूट सकता है। सही कहा। लेकिन अगर दो लोग हों, एक शायद विजनरी हो जो आगे का रास्ता देख रहा हो, और दूसरा ऑपरेशंस और कम्युनिकेशन को संभाल रहा हो, तो वो एक दूसरे की कमजोरियों को कवर कर लेते हैं। ये तशबीह यहाँ बिल्कुल फिट आती है ना? जब एक लीडर थक जाता है तो दूसरा उसे सहारा देता है। बिल्कुल। जब आप किसी जालिम निज़ाम के खिलाफ खड़े होते हैं तो बर्नआउट या जहनी थकावट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। फिरौन का सामना करना और साथ ही एक दरियाफ्तशुदा खौफजदा कौम को उम्मीद दिलाना, ओहो, वो तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये नफ्सियाती तौर पर एक फ़र्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। तारीख बताती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद दरख्वास्त की थी कि उनके भाई हारून को उनका सहायकार बनाया जाए, क्योंकि वो एक बेहतर मुतकल्लिम थे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थीं। बिल्कुल। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला उसूल ही ये है कि एक्सट्रीम क्राइसिस में अकेले हीरो बनने की कोशिश ना करें। ज़हनी और अमली तवाज़ुन के लिए क़यादत में शराकत या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
قیادت کا تعین ہو گیا، کو فاؤنڈرز تیار ہیں اور انہیں ان کا مشن مل گیا ہے، لیکن یہاں آ کر جب اس بلو پرنٹ کا اگلا قدم سامنے آتا ہے تو میں تھوڑی الجھن میں پڑ جاتی ہوں۔ الجھن کیسی؟ دیکھیں، ایک ایسی قوم جو غلامی میں ہے، جسے اس جگہ سے نکل کر آزادی حاصل کرنی ہے، ان کے لیے اگلی ہدایت کیا ہے؟ اگلی ہدایت ہے ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتن، یعنی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کا بندوبست کرو۔ ہاں، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں مجھے جینیوئن حیرانی ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے، ویٹ اے منٹ، آپ کے دشمن کے پاس ایک عظیم فوج ہے، وہ آپ کو نشانہ بنا رہا ہے، اور آپ کا الٹیمیٹ گول وہاں سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ ایسے وقت میں ریئل اسٹیٹ یا گھروں کی تعمیر کی بات کرنا تو مجھے انتہائی پیسو اور عجیب اسٹریٹجی لگتی ہے۔ جب حالات اتنے سنگین ہوں تو کیا پہلا قدم چھپکے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یا کوئی ملیشیا بنانا؟ بالکل، اپنے دفاع کے لیے کوئی اسلحہ جمع کرنا۔ یہ گھر بنانے میں وقت اور توانائی کیوں ضائع کی جا رہی ہے؟ آپ کا یہ پش بیک بالکل واجب ہے، اور یہی اس ہدایت کی سب سے گہری عملی حکمت ہے۔ دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے جذبات نہیں، ٹھوس زمینی حقائق کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمینی حقائق؟ ہاں، جب فرعون جیسی طاقتور ریاست پبلک سپیسز، عوامی جگہوں اور گلی کوچوں کو کنٹرول کر رہی ہو، تو آپ باہر کھلے عام بغاوت نہیں کر سکتے۔ آپ کو چھپنے، جمع ہونے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے ایک فزیکل بیس کیمپ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، ہوائی باتوں سے انقلاب نہیں آتے، زمین پر پاؤں جمانے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر طوفان آیا ہوا ہے تو آپ کھلے میدان میں کھڑے رہ کر ہوا کا مقابلہ نہیں کرتے، آپ پہلے زمین میں قدم جما کر ایک مضبوط خیمہ گاڑتے ہیں۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ کیونکہ جب تک آپ کا اپنا بیس کیمپ نہیں ہوگا تب تک آپ طوفان کے گزرنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ بالکل، لیکن اس میں بیس کیمپ سے بھی آگے کی ایک بہت بڑی نفسیاتی گیم چل رہی ہے۔ وہ کیا؟ فرعون کا نظام دراصل کیا کر رہا تھا؟ وہ بنی اسرائیل کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں یہ محسوس کروایا جا رہا تھا کہ ان کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی انہیں سائیکولوجیکلی توڑا تھا۔ ہاں، اور جب ایک قوم کو یہ لگنے لگے کہ ان کی کوئی جگہ نہیں، تو ان میں ایک ریفیوجی مائنڈ سیٹ یا پناہ گزین والی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ صرف بھاگنے کا سوچتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو گھروں کا بندوبست کرو کا حکم دراصل اس قوم کے اندر ملکیت کا احساس واپس جگا رہا تھا۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا وجود اہمیت رکھتا ہے، تم محض غلام نہیں ہو۔ تم اس زمین پر سپیس کلیم کر سکتے ہو۔ بالکل، یہ دیواریں اور چھت صرف موسم سے نہیں بچاتے، یہ ریاست کی سرویلنس اور نگرانی سے بھی ایک وقتی پناہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ واقعی سوچ کی سمت بدل دیتا ہے۔ سپیس کلیم کرنا خود اپنے وجود کا اعلان کرنا ہے، لیکن ایک منٹ، جی، دیواریں تو پریزن سیل کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر صرف گھر بنا کر لوگ ان کے اندر ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھ جائیں تو وہ آزادی کی طرف قدم تو نہیں ہوگا، وہ تو ایک طرح کی آئزولیشن ہو جائے گی۔ ہاں، یہ خطرہ تو ہے۔ تو یہ گھر کسی تحریک کا مرکز کیسے بنیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بلو پرنٹ صرف اینٹ اور پتھر کی تعمیر پر نہیں رکتا، اس کا اگلا حصہ اس پوری اسٹریٹجی کا دل ہے۔ اچھا، آیت کہتی ہیں وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ قبلہ بناؤ؟ ہاں، جب تک ان گھروں کو قبلہ نہیں بنایا جائے گا وہ محض چھوٹے قید خانے رہیں گے۔ قبلہ کا لفظی مطلب صرف رخ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک مرکز ہے، ایک ایسی چیز جو آپ کی سمت کو درست کرتی ہے اور ایک کمیونٹی کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ الفاظ واقعی سیدھے ذہن پر اثر کرتے ہیں۔ گھروں کو قبلہ بناؤ، اسے سن کر مجھے ماڈرن ورکنگ کلچر کی ایک ٹرم یاد آ رہی ہے۔ ورک فرام ہوم؟ بالکل، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس سے بہت آگے کی ہے۔ یہ شاید انسانی تاریخ کا پہلا سروائیول فرام ہوم ماڈل ہے۔ واہ، سروائیول فرام ہوم! ہاں، ایک ایسی ڈی سینٹرلائزڈ ریزسٹنس جہاں مرکز کسی ایک بڑے پبلک بلڈنگ میں نہیں بلکہ ہر شخص کے اپنے لیونگ روم میں شفٹ ہو گیا ہے۔ یہ تصور اس صورتحال کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، اوپریسرز کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تمام عوامی جگہوں کو بند کر دیں جہاں لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے سے امید حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کو، پبلک سکوائرز کو۔ صحیح۔ فرعون کے مصر میں بڑے بڑے مجسمے اور عمارتیں عام انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے تھے۔ ایسے ماحول میں اگر لوگ پبلک سپیس میں اکٹھے ہوں گے تو مارے جائیں گے۔
تو ریزسٹنس کو ڈی سینٹرلائزڈ کر دیا گیا۔ بالکل، یعنی کسی ایک بڑے مرکز کے بجائے ہزاروں چھوٹے چھوٹے مرکز قائم کر دیے گئے۔ یہ ڈی سینٹرلائزیشن والا پوائنٹ سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ فرعون کی طاقت وہاں کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں تک تو تھی، لیکن وہ ہزاروں بند دروازوں کے پیچھے دلوں میں پنپنے والی آزادی کی سوچ کو پولیس نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ ایک حکومت پبلک پلیسز پر تو کرفیو لگا سکتی ہے، لیکن جب ہر نجی گھر ہی ایک روحانی مرکز اور سینکچوری بن جائے تو کس کس گھر کو بند کیا جائے گا؟ یہ اس بات کا پروف ہے کہ اصول اور نظریات کسی بڑی بلڈنگ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس قبلہ بنانے کا ایک اور مقصد فیملی یونٹ یعنی خاندان کی اکائی کو مضبوط کرنا بھی تھا۔ وہ کیسے؟ جب باہر افراتفری ہو اور بچے خوف میں مبتلا ہوں تو گھر کا اندرونی ماحول انہیں ایک تسلسل اور حفاظت کا احساس فراہم کرتا ہے۔ ایک قبلہ نما گھر بتاتا ہے کہ چاہے باہر دنیا الٹی ہو رہی ہو، ہمارے اس دروازے کے اندر ایک مخصوص اصول کی حکمرانی ہے۔ ایک کمرے کو مرکز کہہ دینے یا اسے قبلہ کا نام دے دینے سے وہ خود بخود ایکٹیویٹ تو نہیں ہو جاتا؟ ہاں، کام تو کرنا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ایک بہت ہی محفوظ گھر میں لوگ دن بھر مایوسی میں بیٹھے رہیں، کسی مخصوص سمت کی طرف نہ مڑیں، کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، تو وہ قبلہ ایک ڈیڈ زون بن جائے گا۔ اس مرکز میں جان کیسے ڈالی جائے؟ اسی لیے ہدایت کا اگلا قدم فوراً عملی سرگرمی کی طرف لے جاتا ہے، ایکشن کی طرف۔ ہاں، آیات کا اگلا حصہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہاں قائم کرنے کے لفظ میں پوری میکانزم چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، جب آپ کو کسی مرکز کو زندہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک کانسٹنٹ، وقت کی پابند اور ڈسپلن سے بھری سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور اس کا ایک بہت گہرا سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ وقت پر کنٹرول۔ وقت پر کنٹرول۔ ہاں، جب کوئی نظام آپ کو غلام بناتا ہے تو وہ صرف آپ کے جسم پر قبضہ نہیں کرتا، وہ آپ کے وقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ ایک غلام کا اپنا کوئی اسکیجول نہیں ہوتا، وہ اپنے آقا کے اسکیجول کے مطابق اٹھتا اور سوتا ہے۔ تو نماز کے اوقات جو دن میں متعدد بار آتے ہیں، دراصل اس ظالم نظام سے اپنے وقت کو واپس چھیننے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ پوائنٹ زبردست ہے۔ یہ ڈسپلن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میرا وقت فرعون کا محتاج نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تر اصول کا محتاج ہے۔ دن میں بار بار سب کچھ چھوڑ کر ایک قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ دراصل فوکس اور کلیئرٹی کا ڈیلی ایکسرسائز ہے۔ یہ تصور سچ میں آنکھیں کھولنے والا ہے کہ اپنا وقت واپس کلیم کرنا آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مجھے یہاں ایک اور مثال سمجھ آتی ہے۔ کون سی؟ کسی بھی کمپنی یا ادارے میں اگر آپ صرف اصولوں کی ایک کتاب یعنی ایک رول بک لکھ کر شیلف پر رکھ دیں تو اس سے کمپنی کا کلچر نہیں بدلتا۔ بالکل نہیں بدلتا۔ ان اصولوں کو لفظوں سے باہر نکال کر حقیقت بنانے کے لیے ڈیلی ایگزیکیوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں، ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں۔ آیات کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو، بلکہ لفظ ہے قائم کرو۔ صحیح کہا، قائم کرو۔ قائم کرنا دراصل ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ بنانے جیسا ہے۔ یہ وہ ڈیلی ڈسپلن ہے جو کسی بھی ادارے کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک خوف زدہ کمیونٹی آسانی سے بکھراؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ لوگ تناؤ، ڈپریشن اور بحث و مباحثے میں پڑ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب وہ دن میں کئی بار ایک ٹھوس عملی سرگرمی کو مل کر انجام دیتے ہیں تو وہ بکھرے ہوئے ذہن دوبارہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز کا قیام دراصل ان کے لیے ایک روحانی اور ذہنی اینکر تھا، ایک لنگر کی طرح۔ ہاں، جو انہیں ظالم نظام کی پیدا کردہ افراتفری میں بہنے سے روک رہا تھا۔ لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل سے اس ساری صورتحال کو اینالائز کریں تو یہ سب سننے میں جتنا سٹرکچرڈ لگ رہا ہے، حقیقت میں اتنا ہی تھکا دینے والا ہوگا۔ مشکل تو بہت ہے۔ مشترکہ قیادت کو مینٹین کرنا، پھر اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے علاقے میں زمین کلیم کرنا اور گھر بنانا، ان دیواروں کے اندر روزانہ اپنے عقائد کو مرکز بنا کر اسے قبلہ بنائے رکھنا، اور پھر ڈسپلن مینٹین کرنا۔ ہاں، دشمن کی نگرانی کے باوجود کڑے قسم کے ڈسپلن فالو کرنا، یہ سفر بہت طویل ہے۔ مسلسل سرویلنس اور موت کے خوف میں عام انسانی ذہن بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس ڈیلی جدوجہد میں ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ مسلسل قربانی اور کڑے ڈسپلن کی ڈیمانڈ انسانی ذہن کو تھکا دیتی ہے
اگر کسی کمیونٹی سے صرف محنت اور اسٹرکٹنس مانگی جائے بغیر کسی انجام کی امید کے، تو وہاں بیزاری اور مایوسی پھیلنے لگتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیات کا جو آخری حصہ ہے وہ اس پوری تحریک کے لیے ایک لائف سپورٹ سسٹم کا کام کرتا ہے۔ فرمایا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ the glad tidings، خوشخبری، یہ پوائنٹ مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ مجھے کسی عام سپورٹس کوچ کی طرح نہیں لگتا جو کھیلو اور جیتو والا نظام چلا رہا ہو۔ نہیں، اس کی شدت الگ ہے۔ اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل ان پھنسے ہوئے کانوں کام ٹریپڈ مائنرز جیسا ہے جو کسی مائن میں مٹی کے توڑے کے پیچھے پھنس جاتے ہیں۔ زبردست مثال ہے یہ۔ وہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، اپنے بچائے ہوئے آکسیجن کو ریشن کر رہے ہیں، مکمل ڈسپلن میں ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں، لیکن ان کا جسم اور ذہن اس اندھیرے میں جواب دینے لگتا ہے۔ ہاں، انہیں زندہ رکھنے والی چیز صرف ان کا ڈسپلن نہیں ہوتا، بلکہ وہ آواز ہوتی ہے جو انہیں دیوار کے اس پار سے آتی سنائی دیتی ہے۔ امید کی آواز۔ کوئی کوئی انہیں ٹیپ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں نکالنے آ رہے ہیں، تم بچو گے۔ وہ امید کی یقین دہانی، وہ خوشخبری، اس پھنسے ہوئے انسان کے اندر جینے کی ایک ایسی آگ جلاتی ہے جو موت کے ڈر پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بہت ہی گہری مثال دی آپ نے۔ یہ نیورو بایولوجی اور سائیکالوجی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ہوپ یعنی امید انسان کو ایسی تکالیف برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے جو عام حالات میں ناممکن ہوتی ہیں۔ بالکل۔ امید ایک ایسی توانائی ہے جو تھکاوٹ کا علاج کرتی ہے، لیکن یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ امید کو پیورلی پریکٹیکل ڈسپلن کے بعد رکھا گیا ہے۔ اچھا، پہلے ڈسپلن پھر امید۔ ہاں، اگر صرف ڈسپلن ہو اور امید نہ ہو تو ریاست میں چڑچڑاپن اور غلامی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر صرف امید ہو اور ڈیلی قیام نماز جیسا ٹھوس عملی ڈسپلن نہ ہو تو وہ امید محض ایک ڈیلوژن بن جاتی ہے۔ خوش فہمی۔ بالکل، لوگ صرف بیٹھے معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور زمینی حقائق انہیں رون دیتے ہیں۔ ان دونوں کا توازن ہی زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! اگر میں اس پورے ڈیوائن بلو پرنٹ کو واپس اکٹھا کروں تو یہ کتنا لاجک سے بھرا ہوا سفر ہے۔ صحیح کہا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے لیڈرشپ کی اسٹریٹجی سے، موسیٰ اور اس کے بھائی، یعنی شیئرڈ ایموشنل برڈن۔ پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے زمین پر پاؤں جمانا، گھروں کی تعمیر، یعنی فزیکل بیس اور ملکیت کا احساس۔ بالکل۔ پھر تیسرا فیز ہے ڈائریکشن اور انٹرنل ریزیلینس، گھر کو قبلہ بنانا، یعنی اسٹیٹ سرویلنس سے دور ڈی سینٹرلائزڈ مرکز کا قیام۔ صحیح۔ چوتھا مرحلہ ہے ایکشن کا، نماز قائم کرنا، یعنی ظالم کے شیڈیول سے وقت چھین کر اپنا ڈیلی روحانی ڈسپلن قائم کرنا۔ اور پھر آخر میں آتا ہے سائیکولوجیکل فیول، خوشخبری۔ ہاں، خوشخبری دینا، یعنی امید کے ذریعے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کرنا۔ اس تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مختصر سی ہدایت کسی بھی طرح صرف ایک گزرے ہوئے کل کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل اور امر اصول ہے۔ بالکل۔ جب باہر کا ماحول آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، جب نظام کہنا آپ کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس تبدیلی کی شروعات باہر سے نہیں ہوتی، وہ شروعات آپس میں جڑنے، اپنی سپیس کلیم کرنے اور اپنے ذاتی یا گھریلو ماحول کو ایک روحانی اور فکری مرکز میں بدلنے سے ہوتی ہے۔ یعنی خود کو اندر سے مضبوط کرنے سے۔ ہاں، فرعون کا ذکر صرف ایک ہسٹوریکل فگر کے طور پر نہیں بلکہ ایک آرکیٹائپ کے طور پر آتا ہے، ایک مثالی ظالم نظام، اور اس کے خلاف کامیابی صرف اس انٹرنلی آرگنائز بلو پرنٹ سے ممکن تھی۔ یہ واقعی میں ایک ایسی حقیقت ہے جو دماغ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آج کے اس جائزے کو آخری تصور تک لے جاتے ہوئے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ایک عام انسان کے ذہن میں ایک بڑا ہی بنیادی لیکن گہرا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر ایک عظیم اور طاقتور ترین ریاست کے مقابلے میں قدیم مصر میں مٹی اور پتھروں سے بنے عام سے غریبانہ مکانوں کو محض درست نیت، واضح سمت اور ایک ٹھوس عملی ڈسپلن کے ذریعے آزادی، مزاحمت اور روحانیت کے سب سے بڑے مرکز یعنی قبلہ میں تبدیل کیا جا سکتا تھا،
تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، تو آج کے اس دور میں ہم اپنے آس پاس کی بظاہر معمولی جگہوں کو، اپنے ڈرائنگ رومز کو، اپنی عام سی فزیکل سپیسز کو کتنی بڑی فکری اور عملی تبدیلیوں کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ آج اس ماڈرن دنیا کی بھیڑ اور ذہنی غلامی میں ہمارا اپنا قبلہ کہاں ہے؟ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ یہ وہ ضروری اور چپتی ہوئی سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے گہرے جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔